माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम की जुबान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कलमा हक जारी फरमाएगा। तो अख्शा अलैकुम, मुझे तुम पर ये खौफ नहीं है, मुझे इस बात का खौफ ही नहीं है कि तुम अन तुशरिकू बादी, कि मेरे बाद तुम शिरक करोगे, मेरे बाद तुम शिरक में मुबतला होगे, तुम शिरक करोगे, इसका मुझे खौफ ही कोई नहीं है। खौफ किस बात का है? वलकिन्नी अख्शा अलैकुम, मुझे ज्यादा खौफ इस बात का है तुम क्या करोगे, दुनिया के दुनिया के मामले में तुम एक दूसरे का मुकाबला शुरू कर दोगे, अन तनाफसुफिया, कि तुम इसमें मुकाबला करोगे, व तक़तुलू, एक दूसरे को कत्ल करोगे, फतुहलिकू, और हलाक कर दिए जाओगे। कि कयामत के दिन हर बंदा अपने खुदा के साथ जहन्नुम में जाएगा। जिसने जिसको खुदा माना होगा वो उसके साथ जहन्नुम में जाएगा, और जिसने अली को खुदा माना होगा तो देख कर दिखाए। का गोश्त तो 1% भी मुसलमान नहीं खाते, खाते हैं? नहीं खाते ना। तो अगर आप ये कहें कि कब्रों पर सजदा करना ऐसे ही हराम है जैसे आप सूअर का गोश्त खाएं, तो फिर देखूं मैं कैसे सजदे करते हैं। ये कहें जो बंदा भी कब्र पर जाकर सजदा करेगा वो ऐसे ही है कि अपने माँ बाप को सूअर का गोश्त खिला रहा है। तो फिर कौन खाए? बंदा जो ये समझता है कि अगर मैं अपनी भैंस का दूध जाके दरबार पे चढ़ा के नहीं आऊंगा, या किसी सैयद के घर नहीं दूंगा, या किसी पीर के घर नहीं दूंगा, तो मेरी भैंसें दूध कम कर देंगी, खुश्क कर जाएंगी। तो ये क्या है? ये सिर्फ नहीं है, ये है तौहीद। अब वो तौहीद के मुंकिर नहीं है, आप कोई मुसैरी नहीं है। मुसैरी तो फिर कहते अली अल्लाह, हम कहते अली खालिक अल्लाह, अली राज़िक़ अल्लाह, अली रब्बुल अरबाब, अली परवरदिगार आज़म, अली मौलाए कुल, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है, अली अल्लाह के बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर सजदा करे। अल्लाह के सर का ताज जनाब सैयदा की नालैन की मट्टी है। जो अदा कर रहा है खुदा की इबादत, खुदा कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ दिलफर मैद। आजकल हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब खालिद महमूद सियालवी साहब हिफ्ज़ुल्लाह ताला ने और उनकी टीम ने सिरातुल मुस्तकीम के नाम पर एक कैंपेन शुरू की है जिसमें वो दीन की बातें करते हैं। ये बड़ी अच्छी काविश है और माशाल्लाह जो उन्होंने आजकल टॉपिक रखा हुआ है वो भी बड़ा जबरदस्त है, तौहीद और शिर्क। तो हम सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे। उसमें कुछ हमारे इश्कलात हैं जो हम सवालात के तौर पर रख रहे हैं कि उस्ताद मोहतरम इन पर भी कुछ हमारी रहनुमाई फरमा दे। अब कुछ अहबाब ये ना कहें कि उनसे जाकर मिल लेते हैं, वहां बैठ जाते हैं। तो मसला ये है कि हम ये चाहते हैं कि दोनों तरफ का मौक़िफ़ है, वो हमारे सारा आंखों पर, वो भी और उनकी टीम सारी हमारे सारा आंखों पर। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उनका जो मौक़िफ़ आ रहा है तो हमारा जो मौक़िफ़ है इस तरफ की हदीस और आयात भी लोगों तक पहुंच सके ताकि कोई अबहाम ना रह जाए। तो एक सही बुखारी की हदीस है जो खालिद महमूद सियालवी साहब हिफ्ज़ुल्लाह ताला ने बयान फरमाई, जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वा उहद की शहीदों पर नमाज पढ़ी और वहां पर फरमाया कि मुझे तुमसे शिर्क का खौफ नहीं है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को फरमा रहे थे। हम ये समझते हैं कि ये जो हदीस है ये स्पेसिफिकली सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन पर है, उनसे आप मुखातब थे, यानी कि पूरी उम्मत इजमाई तौर पर। तो एक और हदीस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी पूरी उम्मत इजमाई तौर पर गुमराही पर इकट्ठी नहीं होगी। तो पूरी की पूरी उम्मत तो गुमराही पर कभी इकट्ठी नहीं होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सच साबित हुआ, आज तक देख ले 1400 साल हो गए कि किसी भी गुमराही पर पूरी की पूरी उम्मत कभी भी इकट्ठी नहीं हुई। अब कुरान की जब आयत नाजिल हुई कि जो लोग ईमान लेकर आए और ईमान में उस पर फिर जुल्म नहीं किया, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन
نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کون ہے جو اپنی جانوں پر ظلم نہیں کر بیٹھا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تم نے لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو جو انہوں نے نصیحت کی وہ نہیں دیکھی؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو تم نے شرک نہیں کرنا۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ یہ جو حدیث ہے نا کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، جب آپ یہ بیان کرتے ہیں تو جو عام مسلمان ہوتے ہیں وہ بری الزمہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم شرک تو ہم سے ہو گئی نہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نوسیری ہیں، جو معاذ اللہ مولا علی علیہ السلام کو رب کہتے ہیں، علی اللہ کہتے ہیں، یا جو حسین جل جلالہ کہتے ہیں، تو کیا وہ شرک نہیں ہو رہا؟ کیا آپ اس کو بھی شرک نہیں سمجھتے؟ ہو رہا ہے نا۔ ان کو تو شیعہ بھی کافر مانتے ہیں، اور اگر ہم اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے فتاویٰ دیکھیں تو وہ تو شیعہ کو بھی اور کن کن کو انہوں نے تکفیر کی ہوئی ہے، وہ تو ایک چلو الگ مسئلہ بن جائے گا، ہم اس پہ نہیں آتے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کسی شخص کی نماز جنازہ 40 ایسے لوگ ادا کر دیں جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں شرک نہ کیا ہو تو اللہ عز و جل اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو نماز سے جنازہ تو مسلمان ہی پڑھتے ہیں، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھی کلمہ گو بھی شرک کا خوف تو ہے، یعنی کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے نہیں تھا۔ اس پر بھی ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں، غالباً 2160 نمبر حدیث ہے ترمذی شریف میں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے تو وہاں پر رستے میں ایک درخت دیکھا مشرکین کا، جس کو ذات انواد کہتے تھے۔ تو مشرکین اس پر اپنی تلواریں لٹکاتے تھے اور عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ اس سے ہم جنگ جیت جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایک درخت کیوں نہیں مقرر کر دیتے کہ جس پر ہم بھی برکت کے لیے تلواریں لٹکا دیا کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، تم نے تو وہی بات کی جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے کی تھی، کہ جب وہ ایک قوم پر سے گزرے تو وہ اپنے بت بنائے ہوئے تھے اور اس کو معبود سمجھ کر اس کی طرف دھیان لگائے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی ایک بت بنا دیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم جیسے جہلوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بھی پچھلی امتوں کی طرح ہی بن جاؤ گے، یا ان کے نقش قدم پر ہی چلو۔ ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ روایت میں کہ وہ گو بگو، اگر گو میں داخل ہوں گے تو تم بھی گو میں داخل ہوگے، قدم بقدم بالشت ببالشت۔ سب نے کہا پچھلی امتوں سے مراد یہود و نصارا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ نہیں ہے تو اور کیا، اور کون ہے؟ تو ایک صحابی نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ ماشاء اللہ وشتا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ چاہیں اور اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا اور پوچھا کہ کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا لیا ہے؟ بلکہ کہو کہ صرف جیسے اللہ چاہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف یہ کہو کہ جیسے اللہ چاہے، کیونکہ وہ امام الموحدین تھے۔ تو بھائی وقاص احمد چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ استاد محترم کی زبان پر حق جاری فرما دے گا۔ انشاءاللہ استاد محترم کی زبان پر اللہ رب العالمین کلمہ حق جاری فرمائے گا۔ تو محترم گزارش ہے آپ سے بھی اور استاد محترم سے بھی کہ اس موقف کی جو احادیث ہیں وہ بھی عوام الناس کو بتائیں، کیونکہ جب آپ یہ بتا دیتے ہیں نا کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے تو کھلے عام جا کر لوگ پھر مزارات پر سجدہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے مزارات پہ سجدہ کرنے کو بھی آپ کہتے ہیں کہ صرف حرام ہے، جی ہم شرک نہیں مانتے، حرام مانتے۔ اب حرام بھی دیکھیں، کسی کا مال کھانا ناحق وہ بھی حرام ہے اور سور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، لیکن ان دونوں میں ہمارے معاشرے میں فرق ہے۔ جو کسی کا ناحق مال کھانا حرام ہے الا ماشاءاللہ کوئی بچتا ہے اس سے، باقی لوگ تو کھا رہے ہیں اور لوگ خوش ہو کر کھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں 95% لوگ ایسے ہوں گے الا ماشاءاللہ کہ جو
کھا جاتے ہیں اس کو حرام نہیں سمجھتے, پتہ ہے کہ حرام ہے. لیکن سور کا گوشت تو 1% بھی مسلمان نہیں کھاتے. کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے نا. تو اگر آپ یہ کہیں کہ قبروں پر سجدہ کرنا ایسے ہی حرام ہے جیسے آپ سور کا گوشت کھائیں, تو پھر دیکھوں میں کیسے سجدے کرتے ہیں. یہ کہ جو بندہ بھی قبر پر جا کر سجدہ کرے گا وہ ایسے ہی ہے کہ اپنے ماں باپ کو سور کا گوشت کھلا رہا ہے. پھر کون کھڑے ہو جائیں گے لوگوں کے, اور وہ رک سکتے ہیں. لیکن جس طرح آپ کہتے ہیں نا جی کہ ہم وہ شرک نہیں ہے جی حرام ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی زور دیتا ہے کہ وہ شرک ہے تو ڈرا رہے ہیں نا کہ بچ جائیں اس سے. لیکن آپ اس کو حرام کہہ کے نارملائز کر کے اور نیچے لا کے ان کو کھلی اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ کرتے رہو, زیادہ سے زیادہ حرام ہی, کچھ بھی نہیں. وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. دیکھیں ایک بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنی بھینس کا دودھ جا کے دربار پہ چڑھا کے نہیں آؤں گا, یا کسی سید کے گھر نہیں دوں گا, یا کسی پیر کے گھر نہیں دوں گا, تو میری بھینسیں دودھ کم کر دیں گی, خشک کر جائیں گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک میں نہیں آئے گا. سورہ نمل کی چیپٹر نمبر 27 verse نمبر 62 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, بھلا کون ہے جو مصیبت میں گرے ہوئے شخص کی پکار کو جبکہ وہ پکارے سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. الہ مع اللہ, کیونکہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے. قلیلا ما تذکرون, نصیحت تم حاصل کرتے ہو مگر بہت تھوڑی. تو اگر کسی نے یہ گمان بھی کر لیا کہ میری مصیبت, میری بھینس کا دودھ کسی دربار والے کو دینے سے زیادہ ہوگا, کسی دربار پر چڑھانے سے زیادہ ہوگا, تو وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا. یہ کیسے عقیدے ہیں؟ اگر آپ کہو کہ وہ شرک نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں یہ کیا ہے. اور جو نصائری ہے وہ علی اللہ کہتے رہتے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ, وہ بھی شرک نہیں ہے. کوئی رسول اللہ کو پکار رہا ہے, کوئی اولیاء اللہ کو پکار رہا ہے, جس کا جو مرضی ہے. کوئی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکار رہا ہے, تو مولا علی علیہ السلام کو پکار رہا ہے. غائب میں مدد مانگ رہے ہیں, اس طرح سے مانگ رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ شرک کو کوئی خوف ہی نہیں آتا علیہ السلام نے فرمایا. تو اور بھی دوسرے طرف کی بھی احادیث ہیں. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ ان پر بھی روشنی ڈالیں ضرور, اور لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ اس طرح کے بھی معاملات ہیں تاکہ لوگ تکلیفی طور پر شرک سے بچ سکیں. باقی ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں کو دونوں طرف کی احادیث اور موقف پتہ لگنا چاہیے. باقی آپ سب ہمارے سارا کو پر ہیں, ہم آپ کی دل سے قدر کرتے ہیں اور ہم آپ کے شاگردوں میں سے. جزاکم اللہ.